अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व करम हुआ कि हम इस वक्त कुतुब खाना शाह मर्दां व इमाम अबू हनीफ़ा इस्लामिक रिसर्च सेंटर शाह साहब गुट्टा महबूब नगर में मौजूद हैं और लॉकडाउन के वक्फ़े के बाद फिर एक बार यहाँ पर हम नौजवानों की तालीम महदूद पैमाने पर ही सही शुरू कर रहे हैं। ये हमारा दीनियात का 2 साला कोर्स शुरू हो रहा है, जो हम ऐसे उम्र के बच्चों को पढ़ाते हैं जो कुछ समझने के लायक हैं, यानी 7वीं 8वीं जमात से इंटर डिग्री और उससे आगे के जो बच्चे हैं, उम्र के लिहाज से अगर समझें तो 12-13 साल की उम्र से जो बच्चे हैं, वहाँ से लेकर 20-22 साल 25 साल 30 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये 2 साल का कोर्स है, जिसमें दीन की वो बुनियादी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो एक मुसलमान के लिए ज़रूरी हैं। इस कुतुब खाने का क़याम 4 साल पहले अमल में लाया गया था और उसके लिए हमारा मकसद यही था कि जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए दीन की बुनियादी तालीम का बाज़ाब्ता इंतज़ाम हो। जो मुकम्मल हाफिज़ कुरान बनना चाहते हैं या आलिम दीन बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मदरसे हैं, लेकिन जो स्कूल की लाइन में हैं, कॉलेज की लाइन में हैं, दुनियावी तालीम में ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका मुस्तक़बिल दुनियावी मैदान ही है कोई, तो उनके लिए भी कोई इंतज़ाम होना चाहिए था जहाँ पर वो बाज़ाब्ता दीन की बुनियादी और ज़रूरी तालीम हासिल कर सकें। उन्हीं के लिए यहाँ पर इंतज़ाम किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों में बहुत अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर तालीम भी हुई। अब ये लॉकडाउन के थोड़े से वक्फ़े के बाद फिर हम उसको शुरू कर रहे हैं। ये जो हमारे पास 2 साला कोर्स पढ़ाया जाता है, ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें 4 मौज़ूआत पर किताबें हैं, यानी 4 सब्जेक्ट हैं: अक़ाइद, मसाइल, सुन्नतें व आदाब और सीरत। ये 2 साल में हम ऐसी किताबें पढ़ाते हैं कि जो बच्चा या नौजवान मुकम्मल 2 साल यहाँ आकर पढ़े, रोज़ाना तालीम होती है मगरिब के बाद 1.5 घंटा, जो मुकम्मल 2 साल के लिए दाखिला ले और 2 साल तक पढ़े, उसको तो मुकम्मल फ़ायदा होगा। लेकिन जिसके पास 2 साल का मौका नहीं है, 4 महीने 6 महीने 8 महीने या 1 साल पढ़ सकते हैं, ऐसे भी बच्चे या नौजवान आकर पढ़ेंगे तो उनको भी फ़ायदा हो ही जाएगा। ये सब दीन की बुनियादी तालीम है। अब ये 4 सब्जेक्ट क्या हैं और उसमें क्या पढ़ाया जाता है, उसकी तफसील आप समाअत फरमा लें। जैसा कि मैंने बताया, अक़ाइद, मसाइल, सुन्नतें व आदाब और सीरत पढ़ाई जाती है। अक़ाइद मानने वाली बातों को कहते हैं, यानी एक मुसलमान को क्या मानना चाहिए जिसकी वजह से वो मुसलमान है, वो इस्लामी अक़ीदे क्या हैं जिनको मानना ज़रूरी है। तो इस्लाम की बुनियादी अक़ाइद बताए जाते हैं। अल्लाह को मानना है, रसूलों को मानना है, आसमानी किताबों को मानना है, फ़रिश्तों को मानना है, दुनिया एक दिन फ़ना हो जाएगी इस बात को मानना है, और मरने के बाद की ज़िंदगी को मानना है, आखिरत की तमाम चीज़ें मानना है, जन्नत जहन्नम को मानना है। ये मानने को ही अक़ाइद कहते हैं और इसी वजह से हम मुसलमान हैं। जो ये नहीं मानता है वही काफिर और मुशरिक है। तो एक मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि मुझे इस्लामी एतबार से क्या मानना है और क्या नहीं मानना है। तो अक़ाइद के सब्जेक्ट में हम यही पढ़ाएंगे कि
کس کس کو ماننا ہے اور کیسے ماننا ہے۔ اللہ کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے، رسولوں کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے، فرشتوں کو کیسے ماننا ہے، یہ سب بنیادی چیزیں ہم پڑھاتے ہیں۔ باضابطہ کتاب پڑھائی جائے گی عقائد کی۔ دوسرے نمبر پر مسائل ہیں۔ جب عقائد ہمارے درست ہو گئے، ہم جان چکے، ہم مسلمان ہو گئے، تو اب ہمارے لیے کچھ عبادتیں ہیں، ہم کو عبادتیں کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، سب عبادتیں ہم کو کرنی ہے۔ تو عبادت ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اس کے لیے اسلام میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے، اسی طریقے کے مطابق ہم کو عبادت کرنا ہوتا ہے۔ تو عبادتوں کے طریقے ہم جو پڑھاتے ہیں انہی کو مسائل کہا جاتا ہے، جس میں ہم عبادتوں کے طریقے پڑھا رہے ہیں تاکہ ایک مسلمان کی ہر عبادت صحیح طریقے پر ادا ہو، اس میں غلطیاں نہ ہوں۔ یہ دوسرا تھا۔ تیسرا موضوع ہے سنتیں اور آداب، تیسرا سبجیکٹ۔ تو مسلمان ہم عقائد جان کر مسلمان ہو گئے، عبادتیں بھی ہم نے کر لی، تو عبادتیں ہم کو تھوڑی دیر کرنا ہے، اس کے بعد ہماری پوری زندگی ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں، خاندان والوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، دوست احباب کا ہمارا حلقہ ہے۔ جو بھی کام ہم روزانہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں اس میں ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے ہمارے لیے ایک سنت طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ہے، ہمارے نبی نے ہر چیز ہم کو سکھائی ہے۔ اسلام میں ہر کام کا سنت طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ تو عبادتوں کے بعد جو ہماری زندگی بچ رہی ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہر چیز سنت کے مطابق ہو، اور اسلام میں یہ بتایا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ہم بیت الخلاء بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی طریقہ بتایا گیا کہ پہلے کون سا پیر اندر رکھنا چاہیے، باہر نکلتے وقت کون سا پیر پہلے باہر رکھنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے طریقے بتائے گئے کہ ہم کو کھانا کس طریقے سے کھانا ہے، کھانا کھاتے وقت بیٹھنا کیسے ہے، دسترخوان بچھانے کا طریقہ کیا ہے، کھانا لینے کا طریقہ کیا ہے، مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کیا طریقہ ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو روزمرہ کی زندگی میں ہم کو اس طریقے پر چلنا ہے جو اسلامی طریقہ ہے، اور باقی کوئی طریقہ ہم نہیں چلیں گے۔ تو یہ سنتیں اور آداب میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہماری زندگی سنت رسول کے مطابق ہو جائے۔ پھر اس کے بعد سیرت میں ہم سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھاتے ہیں، خلفائے راشدین کی سیرت پڑھاتے ہیں، اہل بیت اطہار کی سیرت پڑھاتے ہیں، اور ائمہ کی سیرت، اولیاء کرام کی سیرت۔ ان کی سیرتیں ہم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ان کی سیرت پڑھنے سے ہمارا ایمان بھی درست ہوتا ہے، عبادتوں کا بھی جذبہ ملتا ہے، اور عام زندگی بھی صحیح انداز میں گزارنے کا ہم کو سلیقہ ملتا ہے، ہمارے اندر اسلام کے مطابق چلنے کا جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ گزرے ہوئے وہ انسان ہیں جنہوں نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہے، اس لیے سیرت پڑھاتے ہیں۔ اور یہ سب اردو میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کا پورا ایک میں نے سیلیبس اور نصاب بنایا ہے، اس میں کتابیں ہیں باضابطہ، وہ ہم کو چاروں موضوعات پر کتابیں پڑھنا ہے۔ تو اردو میں ہیں یہ سب کتابیں، تو جن کو اردو آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور جن کو اردو نہیں آتی ہے تو ان کو ہم 1-2 مہینے کے اندر اردو پڑھنا سکھا دیتے ہیں۔ اردو کے تعلق سے غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اردو مشکل ہے۔ اردو بالکل مشکل نہیں ہے، اردو ہم بولنا جانتے ہیں، اردو ہم سمجھتے ہیں، بس جو اردو میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے کی ہم کو مشق کرنا ہے۔ اور وہ ہمارا تجربہ ہے، پچھلے سالوں میں ہم نے جن بچوں کو اردو کی تعلیم دی ہے، جن کو اردو کچھ بھی نہیں آتی تھی، الف ب ت بھی نہیں آتے تھے، تو 2-3 مہینے میں وہ لوگ اردو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ اور پچھلے سالوں میں یہ کورس جن بچوں نے کیا ہے ہمارے پاس، جنہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے، وہ آج بہت اچھی اردو پڑھ لیتے ہیں۔ تو اردو بھی ہم اس میں سکھا دیتے ہیں، نہ آتی ہو تو۔ پھر قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا اگر نہ آتا ہو تو وہ بھی ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھا دیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ ساری تعلیم یہاں پر ہوتی ہے، اور یہ کوئی ٹائم پاس قسم کا درس نہیں ہے۔ ہم باضابطہ 1.5-2 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور بہت سنجیدگی سے کلاس روم کی طرح یہاں ماحول بنا کر بچوں کو روزانہ پڑھاتے ہیں۔ جیسے اسکول ہوتا ہے روزانہ پڑھنا ہوتا ہے، ویسے یہاں ہم روزانہ بیٹھتے ہیں، روزانہ بچے آتے ہیں
اور ہم ان کو باضابطہ ایک نصاب کتابی شکل میں ان کو پڑھاتے ہیں، اور ان کو ہم اس قابل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اسلام کے مطابق طور طریقے اختیار کر سکیں۔ اور اب تک جو ہمارے پاس پڑھ چکے ہیں وہ بہت کامیاب انداز میں پڑھ چکے ہیں۔ ان سب کاموں سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو اسکول اور کالج کے بچے ہیں ان کو دین سیکھنے کے لیے کوئی جگہ ملے، کوئی عالم دین ان کو وقت دیں، ان کو سچا پکا مسلمان بنانے کے لیے ان کی ایمانی زندگی اور عملی زندگی صحیح بنانے کے لیے کوشش کرے۔ اسی لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ اس میں نہ ہم ان بچوں اور نوجوانوں سے کوئی فیس لیتے ہیں، نہ ہماری کوئی اس پر تنخواہ مقرر ہے۔ یہ ہم خلوص اور للہیت کے ساتھ فی سبیل اللہ یہ کام کرتے ہیں، اور اب تک ایسے ہی کرتے آئے ہیں، اور آئندہ بھی اسی طرح کرنے کا عزم ہے۔ بہت سارے بچے اور نوجوان ہمارے پاس پڑھ چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور جو کوئی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اسلام کی بنیادی اور ضروری تعلیم حاصل کریں تو وہ یہاں شاہ صاحب گٹے میں مسجد مردان علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے متصل جو کتب خانہ شاہ مردان و امام ابو حنیفہ اسلامک ریسرچ سنٹر ہے، یہاں پر داخلہ دلوا سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد 1.5 گھنٹے کی یہاں تعلیم ہوتی ہے، اور باضابطہ یہ تعلیم چلتی ہے، اور یہ تعلیم پچھلے سالوں سے ہوتی آ رہی ہے، اور یہ دوبارہ لاک ڈاؤن کے وقفے کے بعد پھر شروع ہو گئی ہے۔ اور پچھلے سالوں میں جو بچے ہمارے پاس پڑھ چکے ہیں وہ بطور مثال ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس لائن کے بچے تھے اور ان کے اندر علم میں اور عمل میں کس طریقے سے بہتری آئی۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے، آج جو بچے اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں، اسکول اور کالج کے سلیبس یعنی نصاب میں نہ اردو کی تعلیم ہے نہ دین کی تعلیم ہے۔ اگر ہم ان کو الگ سے بھی دین کی تعلیم نہیں پڑھائیں گے تو ان کے اندر دین کہاں سے آئے گا؟ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں جب محبوب نگر آیا تو میں نے جب جائزہ لیا تو یہی دیکھا کہ اسکول اور کالج کے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کی سخت ضرورت ہے۔ ہم مدرسے میں جو بچوں کو حافظ بناتے ہیں یا عالم بناتے ہیں ان کا پرسنٹیج بہت کم ہے، 2-3% ہے، باقی 97-98% بچے اسکول یا کالج کے ہیں۔ ان کو اگر ہم دین نہیں پڑھائیں گے تو پھر مسلمانوں کے اتنے بڑے طبقے کو ہم نظر انداز کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے میں نے محبوب نگر آنے کے بعد کوئی مدرسے کی بنیاد میں نے فوراً نہیں ڈالی، میں نے سمر کیمپ کے ذریعے بچوں کو اور اس کورس کے ذریعے نوجوانوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے مسلسل جد و جہد کی، اور اس میں ہم الحمدللہ کامیاب بھی ہیں۔ تو اس بات پر غور کریں کہ بچے اور نوجوان اگر اس طرح آ کر دین کی تعلیم نہیں لیں گے تو پھر وہ کہاں پر دین کی تعلیم حاصل کریں گے، پھر ان کی زندگی کیا ہوگی؟ اور ہماری جو ذمہ داری ہے، ہمارے نبی نے جو فرمایا اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، اس پر ہم کہاں تک عمل کرنے والے ہوں گے؟ اس لیے ہم یہ رکھے ہیں کہ مستقبل میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہمیں کسی عالم دین نے نہیں بلایا، ہمیں کسی عالم دین نے وقت نہیں دیا، ہم کو کسی نے نہیں سکھایا، یہ کوئی افسوس کر کے نہ کہہ سکے، بلکہ ان کو وہ یہ کہیں کہ الحمدللہ علماء نے ہم کو وقت دیا اور ہم نے ان کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا اور وہ سچے پکے مسلمان بنے۔ یہ ہماری خواہش ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیاوی مقصد یا مفاد ہمارا نہیں ہے۔ اس میں آپ حضرات بھی پہل کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمارے کام میں اور ہمارے مشن میں آسانیاں عطا فرمائے، ایمان کی زندگی ہمیں عطا فرمائے اور ایمان کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔